نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، سب فنا ہو جائیں گے، ایک رہے گی خدا کی ذات۔ پانی بھرن سہیلیاں ترنگائے رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کر غور میری بات پر، کر نظر اپنی ذات پر، کچھ دن یہاں ملاقات کر، سب انبیاء جاتے رہے۔ ہر چیز قدر ادوں پاندی ہے جدوں نکل ہتھاں وچوں جاندی ہے۔ تیری عمر بھی گھٹ دی جاندی ہے، نیکی کمائے اج وقت ہے۔ پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے، پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے۔ بزرگ فرماندے نے اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جاوے، اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاوے، اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سنے۔ اس عاجز گناہگار دی تے جرت نہیں آئی کہ اپنے استاد محترم دے سامنے کچھ رد کرے۔ اللہ دا کرم میں اللہ دی مہربانیاں نے اللہ تعالیٰ نے پیر بھی اچھے ملائے تو استاد بھی اچھے ملائے۔ استاداں دے سامنے کوئی شاگرد کی بولے، اپنیاں ساریاں کمزوریاں دا بھی پتہ ہوندا ہے، انہاں دے علم نو بھی جاندا ہوندا ہے۔ لامبے لامبے تاں بندہ بڑا کچھ بن جاندہ ہے، لوگ بھی سمجھ دینے کہ پتہ نہیں واقعی علامہ ہوئے گا، پر استاد نو تو پتہ ہوندہ نا اپنے شاگرد بھی یہ کتنے کا پانی وچ ہے۔ برحال الامر فوق الادب، ادب نالوں حکم دا من لینا بہتر ہوندہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وچ استاد محترم فرما رہے سن، یہ آج چند گلاں سناوے گا، اللہ تعالیٰ سانو سارے انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے،
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਨਸੀਹਤ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ कितने जुमे पढ़े, कितने जलसे सुने, कितनियां तकरीरां सुनियां, अज तक साडे दिल ते की असर होया? किसी नूं आखना भी ये तो बुरा है, ये तो आसान बात। मैं सोचना, तुसीं भी सोचो, अपनी जिंदगी विच कई तकरीरां सुनियां ने, कईयां जलसियां विच गए हैं, पर की फर्क पिया? इस दे बाद कईयां जनाजियां नाल भी असीं रले हैं। वापस आण के ते जिंदगी विच की तब्दीली आई, ये गौर करन वाली गल। अपने हत्थां नाल अपने साथी दफन किए, अपने पिंड दे विच फिरन टुरन वाले बाअसर बंदे दफन किए। चाहिदा ते इंज आ ना, वापस आण के ते अपनी जिंदगी विच तब्दीली आ जाती। हजरत बाहू सुल्तान फरमांदे ने, पत्थर चित जिन आंदा है बाहू, उत्ते जाया वसना मीयां। गुनाह कर करके बंदे का दिल जदों काला हो जाता है, उन्होंने फिर वाद नसीहत असर इंज नहीं करती जिवें पहाड़ के उत्ते बारिश होवे। इवें वक्ती तौर पर मालूम होंदा भी गिला हो गया, पर वो नरम तो नहीं होंदा। बाज दिल इहो जे हुंदे ने, जदों किसी जलसे विच गए, जनाजे नाल गए, वक्ती तौर पर वो इंज मालूम करन लग पे कि सानू बड़ा असर हो। लेकिन एक बंदा हाथ खड़ा करके दसो कि जुम्मा पढ़ के आया तू ते वापसी ते आन के कोई गुनाह तू छड्या हो, जनाजा पढ़ के वापस तू आया हो मैं ते कोई गुनाह तू छड़ दिता हो। कोई ये भी हाथ खड़ा करे जिस बंदे नूं ये ना पता होवे कि मैं मरना। केड़ी बदनसीबी है, पता भी है मरना। कदे कबरां ते वंज झाती पा, गए मास बुत नूं कीड़े खा। किथे दादा किथे बाप ते मां, नेकी कमाज वकत। ना वेख पराइयां चौपड़ियां, ना तरसा जी, जदों तू अखियां मीट गयो 10 बंदिया तेरा की। रोज सुनना, कोई दिन भी ऐसा नहीं हुंदा जदों बंदा मौत की खबर नहीं सुनता। फलानी थां ते जलजला आ गया, फलानी थां ते तूफान आ गया, फलानी थां ते टकरां हो गई गड्डियां दियां, हर रोज सुनता है। इतना दूर निकल गया है उलमा दे वाज तो, इतना दूर निकल गया नसीहत करन वालियां तो, तेरे तक उन्हां दी आवाज़ ही नहीं पहुँचती। अगर तू जनाजे नाल जाना है तो तेरा बुत हुंदा उत्थे, अगर जुम्मा पढ़न जाना है उत्थे तेरा बुत हुंदा, दिल नहीं हुंदा। जे दिल जेड़ा है वो साफ नहीं होवेगा तो तू साफ नहीं बनेगा। भावें हज कर लाए, भावें आलम बन जा, भावें पीर बन जा, जब तक तेरा दिल ही साफ नहीं होवेगा तो किवें साफ हो जाना। टैंकी विच पानी गंदा होवे, टूटियां सोने दियां लावण नाल पानी चंगा आ जावे? टैंकी विच पानी साफ होवेगा, टूटियां टूटियां भजियां भी होवणगियां ते पानी साफ होंदा रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब तो अच्छी मखलूक भी आलमा दी है और सब तो बुरी मखलूक भी आलमा दी। जेड़े आलम अमन का पैगाम देंदे, जेड़े आलम सूई वाला किरदार अदा करते, वो आलम अच्छे आलम।
ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਦੀਨੀ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਹਾਰਤ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈਂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਰ ਆ ਫਰਮਾਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਹਿਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ की है, ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। हाँ वाकई वो खुद इस तरह हैं, लेकिन कदे भी बुजुर्ग ये नहीं आखदा कि मैं बुजुर्ग। औलियारा हस्त कुदरत अज इला तीर जस्ता बाज गर दानत जरा। अल्लाह ने वलियां नू ताकत दी हुई है कि कमान विचों निकलिया तीर वापस कर लेंदा। उन्हां दी इतनी हिरस है। फिर आप फरमाउंदे हुंदे हैं, तुहानू इस वास्ते नहीं पढ़ाया कि तुसीं मसीतां सांभ के बैठ जाओ, इस वास्ते नहीं पढ़ाया कि तुसीं मुनाज़िर बन जाओ और कुफर ते शिरक दे फतवे लाउंदे रहो। उलमाए दी एक जमात बनाई जिन्हां नू ये फरमाया कि आलमां दी जाके इसलाह करो, उन्हां दी आपस अंदर मुहब्बत कायम हो जाए। अजकल दोस्तों वेखो उलमाए कराम दी मुहब्बत बहुत कम है आपस में, कितनी नफरत नाल असीं एक दूसरे नूं वेखने। मैं अपने आप नूं आखना मैं अहल सुन्नत वल जमात, कोई आखदा मैं अहल हदीस हां, कोई हदीस आखदी है कि कलमा गो नूं तुसीं काफर आखो, कोई सुन्नत नबी करीम दी ऐसी है कि जिंदे विच आपने काफरां नूं भी बद दुआ दिती हो। आप दी ते सुन्नत है कि माई दी गठड़ी चुक लई, वो बुरा भला भी आख दी गई, उन्होंने मंजिले मकसूद ते पहुंचाया। वापस आवन लगे तो इनकी बरकत, इनका नतीजा की निकलिया? माई ने कलमा पढ़ लिया, उदों तो कुरान उतरिया भी नहीं आ, उदों तो हदीस अजे बनी भी नहीं आई। उस माई नूं की सुनाया आपने? ये मेरे आका दी सुन्नत इखलाक, अगर अज भी तू इखलाक नाल पेश आवे तो सारी दुनिया तेरी हो सकती। दाढ़ी रख लीए ये भी सुन्नत, इखलाक भी सुन्नत। लेवल सिकंजवी दा विच सिपरट भरी है, पता नहीं दाढ़ी तो किस मकसद वास्ते रखी। दुकान चंगी चले, लोग मैनू नेक समझन, अगर अंदरों नेक हो जावे तो फिर ये हालत बे नहीं होवे। अपने अपने अंदरों वेखिए, चूंब मस्जिद में रवद बहरे सजूद, सरब जुम्बद दिल न जुम्बद इंच सू। कई बारी सिर झुकाउना है सजदे विच, कदे दिल नूं भी झुकाया? जे दिल नहीं झुके तो काम नहीं बने। सिर तो मुनाफक भी झुकाउंदे हैं, दाड़ियां तो मुनाफकां भी रख लियां, लेकिन अंदरों वो सही होई। ये भी किड्डी बदनसीबी है कि दूसरे दे ऐब तू वेखदा फिरना, अपना वेख दे। दूसरे दे ऐबां दी तैनूं पुछ होनी कि फलाना बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो जुतियां इनू फेरो, फलाना आदमी शराब पींदा तो इस नूं डांगा फेरो।
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਸੇ ਤੂੰ, ਪਿਆ ਰੋਸੇ ਤੇ ਗਮ ਖਾਸੇ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਛਤਾਸੇ ਤੂੰ, ਨੇਕੀ ਕਮਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਰ ਖੌਫ ਕਾਲੀ ਗੋਰ ਦਾ, ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਮਤ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਮਾ ਅੱਜ ਵਕਤ। ਦੋਸਤੋ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲਓ ਪੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਿ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਹਨਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਮਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕरेंगे। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ का राज है, जो करना है कर लो आज है, कल मर गयो मोहताज है, नेकी कमा अज वक्त। एक बंदा मैनू गल पे सुनाउंदा कि मैं इस्लामाबाद तो कार ते आ रहा, मेरे अगे सामने जांदियां जांदे है कार दा एक्सीडेंट हो, वो बंदे मर गए। मैं कार सड़क ते रोक के थोड़ी दूर एक दरख्त आ, उनके थले जाके ते बैठ गया। मैं सोचन लग पिया, बंदे दी की जिंदगी, की पता किहड़े मोड़ ते मुक जाने, बंदा किहड़ियां चक्रां नूं पिया। आंदा अज दे बाद मैं जाके ते भी दुनिया दे काम छड्ड देने ने ते अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। उसनूं तां 4 के 5 बंदे मरदे नजर आए ते इतना एक दिल उनदे ते असर होया। असां तां कितने वेखे ने, सानू तां असर होया कोई नहीं। जिहड़ा पहले बेनमाजी आ वो हुण भी बेनमाजी है, जनाजियां नाल रलदा है, उत्थे सुणदा आखदे पै ने इहदा मूँह लैंदे नूं करो, जदों मरण लगदा आखदा इहदे उत्ते कुरान पढ़ो। लेकिन हुण तां गाने सुनना है ना तू, हुण अपने आप तां मूँह लैंदे तू करदा नहीं। तैनूं मालूम है दाढ़ी मुनाउणा गुनाह है, पैसे दे के मनाउंदा पिया। तैनूं मालूम है कि फजूल खर्ची की पकड़ होनी है ते अपने नोटां नूं अग लाउंदा पिया। सिगटां विच की फायदा है, हुक्के विच की फायदा है। जे पीने तो बिदाम पी, पीने तो दुध पी, नाल दरूद शरीफ पढ़ना, नाल सिगटां पीना, नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम अपनी जबान ते लेना, नाल गंदी निसवार मुंह विच रखनी। अपना ऐब किसी नूं भी नजर नहीं आता, दूसरे दे नजर आउंदे ने। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जदों मैं दुनिया विच बुरा ढूंढण लग्या ते मेरी अपने ऐबां ते नजर पई ते मैनूं कोई भी बुरा नजर नहीं आया। सब नालों ज्यादा बुरा मैं ही है। ये नसीब चंगे होवन ते ये सौदा मिलता है। तकबर अज़ाज़ील राखार करद, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार करद। भाई अल्लाह तबारक ताला ने शैतान नूं रद्या ते तकबर दी वजह तो रद्या। जब तक तू जिंदा है तेरा रिज़्क अर्श तो उतरदा रहना, जिस तू मर जावेगा उदों रिज़्क बंद होना। एवें मेरी मेरी करना है, पिया कुफर दी बेड़ी चढ़ना है, तैनू 2 गज कफन दा मिलना है, वो भी पाया पाया ना पाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किते जा रहे, एक आदमी ने आख्या, या हजरत वो मैनू भी वजीफा दस छड्डो कि मैं मुर्दे जिंदा कर लिया कर।
آپ نے فرمایا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہے کہ وہ سوٹا سٹ کے تے سپ بنا لے. اللہ تعالیٰ ویخ کی سودا دیندا ہے. وہ بندہ ضدے پہ گیا, آخدا یا حضرت اگر مینوں وظیفہ نہیں دس دیو تے کم از کم میرے سامنے کوئی مردہ زندہ تک. عیسیٰ علیہ السلام اوتھے کچھ ہڈیاں پئیاں سن, انہاں نوں حکم دیتا, وہ ایک شیر آ وہ زندہ ہویا, انہیں اسی وقت اس بندے نوں تھپڑ ماریا, اس نوں ختم کر دیتا. نال آواز دیتی کہ اللہ والیاں نوں ازمائی دا نہیں ہوندا, اور کھایا بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام شیر نوں پوچھدے نے تو انہوں مار تا لیا تے کھادا کیوں نہیں؟ وہ آندا یا حضرت میرا ہن رزق دنیا چ مک گیا ہے. جسے میں زندہ ہاں نا ادوں میرا رزق ہا دنیا میں, ہن میرا رزق مک گیا ہے. تو ایویں دودھ چ پانی پاؤندا, تو ایویں مزدوراں دے پیسے تھلے رکھے ہوئے, تو ایویں ویزے دا چکر دے کے لوکاں نوں تنگ کرنا. جب تک تو دنیا وچ ہیں تیرا رزق اتردا رہنا, اتنا ہی ملنا جڑا تیرے مقدر ہے. باقی دا پیسے بینک چ پے رہن گے, چیک بک گھر پئی رہے گی, تو قبر وچ چلا جانا. فقیراں نہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے, وما علینا الا البلاغ المبین. یا الہی جنہاں دوستاں اس جلسے دا اہتمام کیتا ہے, انہاں دیاں ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما, انہاں دے کاروبار چ برکت فرما, انہاں نوں دین دا شوق عطا فرما. جنہاں لوکاں نے اندے وچ شمولیت کیتی ہے یا اللہ انہاں دیاں ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما, کاروبار چ برکت فرما, دین دا شوق عطا فرما. یا الہی جڑے دوست نہیں آ سکے انہوں نے بھی توفیق دے دین دیا محفلاں وچ آون دی. یا الہی اپنی رحمت صدقے ساڈی اس محفل نو قبول فرما. تیرا وعدہ ہے کہ جو لوگ میری یاد واسطے اکٹھے ہوندے نے میں انہاں نوں اٹھن نہیں دیندا جدوں تک میں انہاں دے گناہ نہیں بخش لیندا. یا الہی اسی بہت گناہ گار ہیں, امید رکھنے ہیں کہ تو ساڈے تے مہربانی فرماویں, ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے, سانو نیکی دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کے نور پہلے نہیں تھا. نور ضرور تھا لیکن سینے خالی تھے. نور ضرور تھا لیکن آنکھیں اندھی بن چکی تھیں. نور ضرور تھا لیکن لوگوں نے پیٹھ دے کر کے اور خود محرومی کا شکار بنتے جا رہے تھے. جو وہ ذات بابا کا تشریف لائی جن کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے, پوری کائنات کے پیدا ہونے کا باعث ہی وہ ہیں. ان کی جب آمد ہوتی ہے تو سچائی پھیرنے لگتی ہے. یہ تو وہ ذات بابرکات ہے جو رب ذوالجلال کے بعد دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے تو انہی کی ہستی ہے. اور اس صداقت کی تصدیق کرنے والی پھر ایک دوسری ذات بھی تھی, وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات. اس دور میں جہاں مسلمان کلمے پڑھنے والے پہ تشدد کیا جاتا تھا, ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اذیتیں اور تکالیف سے مارا جاتا تھا, اس دور میں کوئی تصدیق کرنے والا تھا تو یہ وہ ہستی تھی جن کو سیدنا صدیق اکبر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں, جو رسول مکرم کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر کے آپ کی تصدیق کر بیٹھے. معراج پہ تشریف لے گئے, وہاں سے واپس آئے تو بلا چونو چرا تصدیق کر دی تھی.
لوگوں نے آ کر کے کہا تھا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے کہ ایک رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس جانا جو عقل کے بھی خلاف ہے، کتنے تھوڑے عرصے میں، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر اس سے آگے عرش معلیٰ پہ جانا اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آنا، اتنی تھوڑی دیر میں کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا وہ میرے دوست اس طرح کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں کہتے ہیں، چلو تمہارے سامنے بات کراتے ہیں۔ تو کہا مجھے سامنے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کا فرمان ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ میرے آقا کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، ان کے لیے ممکن ہے، جو کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ قوت بھی ملی ہے، یہ علم بھی ملا ہے، یہ اختیار بھی ملا ہے اور یہ نور بھی ملا ہے۔ اس لیے اوپر جانا کسی انسانی بشری قوت سے بالا تر تھی، جہاں فرشتہ بھی آ کر کے رک جاتا ہے، آگے تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ رسول مکرم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ کے فضائل تو بے انتہا، کتابیں بھری پڑی، اتنے تھوڑے عرصے میں ان کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن تبرک کے طور پہ یہ عرض کر رہا اس لیے کہ ان سے ہماری نسبت ہے، طریق عالیہ نقش بندیہ کی بھی نسبت ہے، تمام طریقوں کی بھی نسبت ہے، سیدنا صدیق اکبر سے نسبت ہے۔ ان کا وہ حوصلہ تھا، ان کی وہ جرأت تھی، ان کی وہ بہادری تھی۔ جس دور میں آپ آتے ہیں، رسول مکرم سے جب جدائی کے دن آتے ہیں، لوگ پاگلوں کی طرح بن گئے، اتنے جلیل قدر صحابہ پاگلوں کی طرح بولنے لگ گئے۔ فاروق اعظم جیسا انسان، اتنا بہادر انسان، اتنا دلیر انسان، جن کی حکومت مثالی ہے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں اگر کوئی حکومت کر کے گیا ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ وہ بھی کہنے لگے جو کہے گا رسول فوت ہو گئے، ہم سے الگ ہو گئے، تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں۔ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں، جہاں ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے۔ کسی نے کس بات کا انکار، کسی نے کس بات کا انکار، کسی نے دعوی نبوت کر دی کہ میں نبی ہوں۔ اس طرح کے فتنوں نے بوچھاڑ ہو گئی، ہر طرف سے حملہ ہو گیا، اور ایسے حملوں میں سنبھالنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ فاروق اعظم جیسے لوگ بھی کہنے لگے صدیق تھوڑے تدبر سے کام لیں، ذرا حوصلے سے کام لیں، جلدی میں ہر ایک سے جنگ کرنا ناممکن ہے۔ مدعی نبوت سے بھی لڑنا، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا، پھر وہ وفد تیار ہے جو جا رہا ہے، مدینہ خالی ہو جائے گا، ان کو نہ جانے دیں۔ آپ نے فرمایا عمر انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ عمر کیا کہہ رہا ہے؟ جاہلیت کے دور میں اتنا بڑا تم بہادر تھا اور آج اسلام اتنا کمزور ہے۔ صدیق وہ سب کام کرے گا جو میرے آقا نے کام کی، جس وفد کی تشکیل ہے وہ وفد بھی جائے گا۔ منکرین زکوٰۃ سے لڑائی کروں گا، منکرین نماز با جماعت پڑھنے سے میں جنگ کروں گا۔ اگر زکوٰۃ میں کسی نے اونٹنی دینی ہوتی ہے، اگر اس کے نکیلی کی وہ رسی اگر نہیں دے گا تو اس سے بھی صدیق لڑے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ رسول کا دور گزر گیا کیا؟ رسول ہمارے درمیان میں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے لیکن ہمارے درمیان میں ہیں، ان کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی حکومت چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی، لیکن صدیق ان کے طریقے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ کر کے دکھایا، لوگوں نے دیکھا، دشمنوں کی نظریں قریب آ گئی تھی کہ ہاں اب قریب وقت آ گیا ہے، اسلام مغلوب ہو جائے گا، یہ نہیں سنبھال پائیں گے، یہ لوگ نہیں سنبھال پائیں گے، یہ خلفاء نہیں سنبھال پائیں گے۔ لیکن خلفاء نے کام کر کے دکھایا کہ ہاں اسلام کی وہ آبیاری ہم اپنے جگر سے بھی کریں گے، اپنے خون سے بھی کریں گے، ہر دور میں کریں گے اور جان دے دیں گے، لیکن اسلام کے اوپر آن نہیں آنے دیں گے۔
یہ سیدنا صدیق کا کام تھا. ان کا مقام یہ ہے قیامت کا دن جب ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ وہ دن ہے جس میں موسیٰ کلیم جیسے نبی بھی سر ننگا کرتے یا رب نفسی یا رب نفسی کی پکار. اس دن جہاں شفاعت کبریٰ کا دروازہ خاتم نبیین کھلوائے گی، اس کے بعد یہ آدھا حصہ دن کا گزر چکا ہوگا جو جلال کا ہوگا. جلال اپنے عروج پہ ہوگا، ہیبت خداوندی کا غلبہ ہوگا. ہر ایک نفس ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، کسی میں جرأت نہیں ہوگی جو آگے بڑھ سکے. وہاں آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، انکار کر بیٹھیں گے کہ نہیں میں آگے نہیں جا سکتا. وہاں خلیل جیسے نبی بھی ہوں گے، وہ بھی آگے نہیں بڑھیں گے. نوح نجی جیسے نبی، وہ بھی آگے نہیں. آخر کا رسول مکرم تشریف لے آئیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل توتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھاؤ، کیا مانگتے؟ فرما اس کے بعد ہر نبی اپنی قوم کی سفارش کرے گا، ہر ولی اپنے مریدین کی سفارش کرے گا. یہاں تک چھوٹا بچہ جو فوت ہو گیا ہوگا وہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا. لیکن اس کے بعد اس موقع پہ ایک کرسی لائی جائے گی. سیدنا صدیق پر کو خطاب ہوگا یا صدیق فجلس ان شئت واشفع. صدیق اگر چاہیں تو اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، شفاعت کرتے جائیں، میں قبول کرتا جاؤں گا، تمہاری سفارش رد نہیں کی جائے گی. وَإِنْ شِئْتَ فَادْخُلْ جَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ مَا شِئْتَ. اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو جس دروازے سے چاہے جنت میں چلے جائیں. یہ کس کو اعزاز ہے؟ یہ رسول مکرم کے خلیفہ اول کو اعزاز ہے، اس ہستی کو اعزاز ہے جو تصدیق کرنے والا صدیق ہے، ان کو اعزاز ہے. یہ ان کا مقام ہے. جو ان سے محبت لگاتا ہے ان کو بھی صداقت مل جاتی ہے. جو ان سے محبت لگاتا ہے تقویٰ کا نور ملتا ہے. جو ان کا تذکرہ کرتا ہے ان کو صداقت ملتی ہے، نبی کا قرب ملتا ہے، صحابہ کی محبت ملتی ہے اور سینہ منور ہو جاتا ہے. یہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے. یہ صوفیاء کرام آپ دیکھ رہے ہیں نا، دو جماعتیں دنیا میں چلتی ہیں، ایک علماء کی، ایک صوفیاء کی. محدثین نے لکھا ہے کہ علماء بطور پولیس، علماء بطور پولیس، اور پولیس کی نظر میں ہر انسان مجرم ہے. ہر انسان مجرم ہے جب تک اپنی صفائی پیش نہ کرے. پکڑ کے تھانے میں بٹھا دیں گے آج بھی. نہیں تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تم نے فلانا ڈاکہ بھی ڈالا، فلانا بھی ڈالا. فرماتے علماء بطور پولیس وہ لوگوں کے قول کو بھی سنیں گے، لوگوں کے فعل کو بھی دیکھیں گے، لوگوں کے کردار کو بھی دیکھیں گے، لوگوں کے تمام معاشرے کو دیکھ کر کے پھر فتوائیں جاری کریں گے. لوگوں کو روکیں گے لگام دے کر کے، تم غلط طرف جا رہا ہے، شریعت کو ٹھکرا رہا ہے، تم کفر کی طرف جا رہا، تم بے دینی کی طرف. یہ علماء کی جماعت، یہ کام ہے شریعت کا کام. فرمایا دوسرے صوفیاء کی جماعت، اور صوفی بطور جج ہے. جج جس طرح عدالت میں بیٹھتا ہے نا، اور جج کے سامنے ہر انسان صاف ہے، غیر مجرم ہے. جب تک دلیل سے اس کو مجرم ثابت نہ کیا جائے تب تک جج سزا نہیں دے گا. وکیل آتے ہیں، ادھر سے بیان ادھر سے بیان، پھر بھی اس کو چھڑانے کے لیے صفائی کے وکیل آتے ہیں. جج اگر مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا. فرمایا صوفیاء کرام بطور جج ہر انسان ان کے سامنے شفاف ہے. اسی لیے صوفی ہر انسان سے محبت کرتا ہے، کسی کو دور نہیں کرتا. ان کی ایک اصطلاح ہے صوفیاء کرام کی کہ ہمیں جرم سے تو نفرت ہے لیکن مجرم سے نفرت نہیں ہے. جرم کرے گا تو مجرم بنے گا. علماء کی نظر میں پکڑ ہوگی، وہاں سے فتویٰ صادر ہوگی، لیکن صوفی اس کو سینے سے لگائے گا، لگا کر کے اس کو مسح کرے گا، اس کو شفاف بنائے گا تاکہ یہ اس جرم سے بچ جائے، چھوٹ جائے، نکل جائے.
نکلے گا تو اللہ کے دربار کا سپاہی بنے گا۔ یہ صوفیہ کی جماعت ہے۔ ان صوفیہ کرام کی جماعت کا یہ پروگرام ماہانہ بھی ہوتے ہیں، ہفتے وار بھی ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار ایک صاف ستھرا، کسی پہ اٹے کرنا نہیں۔ اس پہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں علماء کی طرف سے کہ نہیں یہ کیا کرتے ہو۔ میں نے بھی دورے کیے، تبلیغی دورے، علماء سے میٹنگیں، علماء کی باتیں ان کے دلال، لیکن صوفیہ کا موقف سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ان کی قدموں پہ نچھاور ہو جائے۔ صوفیہ کی نگاہ ہی کچھ اور ہے، صوفیہ کی تربیت ہی کچھ اور ہے، ان کے طریقہ کار ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا تمہیں علم پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ مناظر بنو گے، ایک دوسرے کو بچھاڑو گے، مولوی سے لڑے گا، قوم گمراہی کی طرف جائے گی، نوجوان بھٹک جائے گا، کہے گا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا ہماری اصلاح کریں گے۔ آج کہتا ہے نوجوان، آج نوجوان یہ کہتا ہے، دنیا کا نوجوان کہتا ہے، لیکن صوفیہ کی زندگی کو پڑھو۔ آج سے صوفی نہیں آیا، اصحاب صفہ سے صوفی چلا ہے، مدینے کی بازار سے صوفی چلا ہے، رسول اللہ کی مسجد سے صوفی چلا ہے، جن میں ابو ہریرہ بھی موجود تھے، تو اویس کرنی جیسے بعد میں تابعین بھی موجود تھے۔ یہ صوفیوں کی جماعت ہے، وہاں سے چلی ہے۔ صوفی صفائی سے لیا گیا، جو پہلے اپنے قلب کی صفائی پھر دوسرے کی صفائی، صرف اوروں پہ نہیں اپنے اوپر توجہ دیتا ہے۔ اس صوفیوں کی جماعت کے ہمارے سالات سنا سائیں نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے، لوگوں فقیروں پہلے اپنے عیب کو دیکھو، دوسرے کے عیب کو مت دیکھو۔ تم اشارہ کرتے ہو دوسری کی طرف کہ ہاں یہ جا رہا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، تم اس کی طرف اشارہ کرتے ہو، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جب دوسری کی طرف اشارہ کرے ہو ایک انگلی سے تو 3 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کرے، اسی لمحے تمہاری طرف اشارہ ہو رہا ہے 3 کا، کہ پہلے 3 مرتبہ اپنی زندگی کو دیکھو پھر کسی اور کو دیکھو۔ یہ صوفیہ کا درس ہے۔ الحمدللہ یہ درس ہمیں اپنے پیروں سے ملا ہے، اور یہی درس ہے، صحابہ کرام کا درس ہے، تابعین کا درس ہے، ائمہ مجتہدین کا درس ہے، ان کی محنتوں کا درس ہے۔ جب یہ درس ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو علم لدنیت فرماتا ہے۔ امام مالک کے پاس گئے، وہ امام مالکی مذہب کے امام جنہوں نے 15 سال مسجد نبی میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیا تھا، ان کے پاس لوگ گئے، ایک میت ہو گئی ہے حضور، میت کو عورت تھی، میت اس کو غسالہ عورت نے غسل دیا تو اس غسالہ عورت کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپٹ گیا ہے، جدا نہیں ہو رہا، اس طرح کے جیسے ایک جسم ہو گیا۔ اب سہیں یہ فتویٰ کون دے گا؟ مفتی کہاں شامی میں عبارت یہ پائے گا؟ کہاں عالمگیری میں یہ عبارت ملے گی؟ کہاں فتح قدیر میں یہ عبارت ملے گی؟ امام مالک جو صوفیوں کے سردار تھے، مالکی مذہب کے امام تھے، اللہ کے نبی کے نور کا اثبات سینے پہ کرتے تھے، انہوں نے ایک لمحہ سوچا اور فرمایا ہاں آسان ہے مسئلہ، سائیں وہ عورت بھی رو رہی ہے، یا تو ان کا ہاتھ کاٹے گا یا اس میت کے جسم کی کچھ حصہ کٹے گا، تب جدا ہوگا، ورنہ تو دونوں کو دفن تو نہیں کیا جائے گا، ایک زندہ ہے۔ فرمایا نہیں کسی کا بھی کچھ نہیں کٹے گا، جاؤ اس غسالہ عورت کو تہمت کی سزا لگاؤ، 80 درے لگاؤ، ہاتھ الگ ہو جائے گا۔ حضور کیا جرم اس کا؟ فرمایا ہاں یہ غسالہ عورت غسل دیتے دیتے اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، اس نے الزام لگایا اس خاتون کے اوپر جو میت تھی، پاکیزہ تھی، پارسا تھی، متقی تھی، اس کے اوپر الزام لگایا کہ آج تم میرے ہاتھوں میں ہے، کبھی کسی کے نیچے بھی جایا کرتی ہوگی تم، الزام لگایا، بدگمانی کی، اللہ نے وہیں پکڑ لیا کہ پہلے سزا دو اس کو جو میری بندی کے اوپر الزام لگا رہی ہے، جو ایک صوفی ماں ہے، صوفی بچے پیدا کرنے والی ہے اور کر کے جا رہی ہے، اس پہ الزام لگا رہی ہے۔ اور اندازہ لگائے یہ کون سا علم تھا،
یہ کہاں سے مطالعہ کر کے امام مالک نے مسئلہ سنایا؟ یہ علم لدنی تھا، دربار رسالہ سے ان کو بتایا جاتا تھا، کہیں پھنس جاتے تھے دربار زدی میں رجوع کرتے تھے، پھر وہاں سے ملتا تھا۔ اماموں کی بڑی محنتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام محمد کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہی امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام شافعی جو شافعی مسلک کے امام ہیں، انہوں نے علم امام محمد کے سے آگے حاصل کیا، جو امام اعظم کے شاگرد حنفی تھے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ ایک رات میں گیا حضرت کے دربار میں، رات کو میں پوری رات حاضر ہوتا تھا، املا کراتے تھے، لکھواتے تھے مجھے، جو پڑھتے تھے نا وہ رات بھر مجھے سارا املا کراتے تھے۔ اسی کی ماتحت میں آ گیا آج ان کے تسبیح خانے میں جہاں وہ بیٹھتے تھے، آیا تو حضرت صاحب سو رہے تھے عشاء کے بعد، میں بیٹھ گیا، اٹھانا بے ادبی، بیٹھ گیا، رات گزرتی گئی، حضرت صاحب نہیں اٹھے۔ تہجد کا ٹائم تھا، تہجد کے لیے وضو میں نے کیا، جان بوجھ کر کے آواز آبی کرتا رہا، کبھی لوٹے کی آواز، کبھی پانی کی آواز، کبھی اپنی آواز، تاکہ حضرت صاحب اٹھ جائیں، لیکن نہیں، حضرت صاحب نہیں اٹھے۔ میں نے وضو کیا، میں نے تہجد کے نفل پڑھے، قرات بالجہر پڑھی تاکہ اٹھ جائیں گے۔ نفل میں اگر اکیلا آدمی بھی ہو تو نفلی بعد میں قرات بالجہر پڑھ سکتا ہے، جائز۔ وہ پڑھی، وہ بھی حضرت صاحب نہیں اٹھے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اٹھانا بے ادبی، کیسے میں اپنے استاد کو اٹھاؤں؟ ادب کا یہ عالم تھا۔ آخر کار جب نماز فرض کے ٹائم آنے لگا تو حضرت صاحب کو انہوں نے جگہ، حضور نماز، اٹھے جلدی میں، آپ نے وہیں کھڑے ہو کر کے سنت ادا کی، اس کے بعد مسجد میں چلے گئے اور فرض نماز ادا کرا۔ امام شافعی حیرت میں پڑ گئے، مشکل میں پڑ گئے۔ آج کے بھی شاگرد ہوتے ہیں، استادوں کے ادب کا معیار کیا ہوتا ہے؟ استاد چاہے وہ عربی کا ہو، حدیث کا ہو، تفسیر کا ہو، یا سائنس کا ہو، الجغرافیہ کا ہو، یا کسی اور فن کا استاد ہو، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا۔ امام شافعی نے کوئی اعتراض نہیں، دل میں سوچا کہ حضرت صاحب ساری رات سوتے رہے اور اٹھے، وضو بھی نہیں فرمایا، فوراً سنت ادا کی، نماز پڑھوا دی۔ وہ دن گزر گیا، دوسرا ٹائم مناسب سمجھ کر کے حضرت صاحب کے سامنے، حضور ایک عرض کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پوچھے۔ کیوں نہیں؟ پوچھو۔ کہا حضور آپ کے فقہ میں نیند ناقض الوضو نہیں ہے کیا؟ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا کیا؟ امام محمد نے فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند ناقض الوضو ہے، آدمی وضو کر کے لیٹ گیا یا سہارا لگا کر کے سو گیا، نیند آ کے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر حضور کل رات میں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا، فرمایا کہ مجھے نیند کہاں تھی؟ شافعی مجھے نیند نہیں تھی، تو آیا مجھے علم تھا، تم بیٹھا رہا مجھے علم تھا، میں جاگ رہا تھا، مجھے نیند نہیں تھی، میں تو استخارہ کر رہا تھا۔ تو نے وضو کیا، میں آواز سنتا رہا، تو نے قرات پڑھی اور یہ قرات پڑھی جو تمہارے خیال کے مطابق نامناسب ہے، وہ پڑھی تم نے، پڑھی تھی یہ صورتیں، یہ صورتیں، یہ آیتیں اس ترتیب سے۔ کہا حضور ہاں پڑھی تھی۔ فرمایا میں تو سنتا رہا، میں مسائل میں مستغرق تھا، کچھ مسائل میرے حل نہیں ہو رہے تھے، کئی دنوں سے اس میں پریشان تھا۔ آج میں نے باوضو ہو کر کے یہ سوچا کہ دربار عزتی میں چلا جاتا ہوں، دربار رسالت کے توسل سے جاتا ہوں، وہاں التجا کرتا ہوں، وہاں سے رہبری ہوگی، میری رہنمائی ہوگی۔ الحمدللہ آج کی رات میں نے سینکڑوں مسائل جو مشکل تھے وہ آج حل ہو گئے میرے۔
مجھے نیند نہیں تھی، جاگ رہا تھا، اٹھا، میں نے سنت پڑھی، میرا وضو تھا۔ اندازہ لگاؤ، یہ اماموں کی تقویٰ کا عالم ہے، یہ ان ہستیوں کے محبت اور تقویٰ کا عالم ہے۔ مسلمانوں، اس لیے ان لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں بلا امتیاز ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد بن حنبل ہو، امام اعظم تو اماموں کا ہے ہی سردار۔ ہاں یہ امام بعد میں آنے والے، امام اعظم جس دن وفات ہے اس دن امام شافعی کی ولادت ہے، ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کا مقام ہے، بلند ہے، کسی پہ تنقید نہیں، کسی کے بارے میں کوئی بھی گستاخانہ جملہ کہنا ہمارے پاس حرام ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے صوفیاء کرام کی تعلیم کو ہم پسند کرتے ہیں، ان کا اچھا پھل ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد خواجہ سجن سائیں مدد العالی موجود ہیں اس دور میں، ان کی محنتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، اور کرنی چاہیے بھی، شریعت کا صاحب ہے، ان کی تعریف کرو، اس سے فیض ملے گا۔ ہم بھی کرتے ہیں، اور ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو ہم پرکھتے ہیں، ان کی بچپنے کو دیکھا، ان کی جوانی کو اب دیکھ رہے ہیں، ان کے صبح و شام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی محنتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سفروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تقویٰ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے گفتگو کو دیکھ رہے ہیں، تو بے اختیار ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ان کے سینے سے جو فیض ملے گا سیدھا دربار رسالت سے آئے گا، سیدنا صدیق پر توسل سے ہمیں ملے گا، تو ہمارا اندر منور بنے گا۔ اصل ہے اندر کو منور بنانا۔ سائیں مولانا ریاست علی صاحب ہمارے صاحب کے خلیفہ ہیں، بڑے محبت والے، پیر کے شان میں بھی منقبتیں لکھتے رہتے، پڑھتے رہتے۔ عموماً یہ آپ کے متعلق لوگ ہیں جو منقبتیں یا نعتیں پڑھتے ہیں، ان آپ کی لکھی ہوئی، آپ کی لکھی وہ پڑھتے رہتے، اور اسی میں مزہ جو ان کو ملا ہے، اب دوسری غذا ان کو کیا ضرورت ہے؟ شیخ کی تعریف، رسول مکرم کی تعریف، ان کی نعتیں پڑھنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ اللہ جس کو دے، اللہ نے چن لیا ان کو، اس محبت کے لیے اٹھا لیا، ان کے سینے کو منور کر دیا۔ اب ان کے سینے میں ہر وقت یہی پکار رہتی ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی کس الفاظ میں ان کی تعریف کرتے رہتے، لوگوں میں جگمگاتے رہتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل دے۔ اس علاقے کے لوگ سائیں مولانا ریاست علی صاحب سے وابستگی ان کی ہے، اور ان سے وابستگی ان کے شیخ سے وابستگی ہو جاتی ہے، اسی توسل سے بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری التجا ہے، اللہ تعالیٰ میرا آنا یہاں قبول فرمائے۔ آپ حضرات مجھے یقیناً دعاؤں میں یاد کریں گے۔ سیالکوٹ کا شہری کچھ ایسا ہے، تاریخ کے حوالے سے بڑے بڑے لوگ یہاں سے نکلے ہیں، اور ان کا فیض کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں موجود ہے، اور اس وجہ سے یہ پاکستان کا ملک بنا ہے۔ ہم لوگ محب وطن بھی ہیں اور محب دین بھی ہیں۔ دین بھی ہمارے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور وطن کی محبت بھی کوئی نہیں چھین سکتا، کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، بڑی باہرہ قوت والا کیوں نہ ہو، بڑی بڑی دعویٰ کرنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے سینے سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم محبت پھیلانے والے لوگ، ہم صوفیوں کے قدموں کی خاک اور ان کے توسل سے زندہ رہنے والے لوگ ہیں، یہ محبت پھیلانے والے ہیں، اور محبت کی ضرورت ہے پوری دنیا میں۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرا جب سفر ہوا، تبلیغی سفر ہوا امریکہ کا، شکاگو اسٹیٹ کے اندر ایک شہر تھا، میں وہاں ایئرپورٹ پہ میری ملاقات ایک بندے سے ہوئی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، جب ہماری پرواز کی ٹائم ہو وہ بھی، تو گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا اپنا تعارف، میں نے اپنے تعارف پہلے خود کرایا، پھر ان سے پوچھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مذہبی اسکالر ہوں، کرسچن مذہب کا پریچر ہوں، اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتا ہوں۔ ٹھیک، میں نے سوال کیا اس سے
کہ میں نے جہاں تک انگلینڈ کو، کینیڈا کو، امریکہ کو دیکھا ہے، تو تم آپ کے یہاں کے جتنے بھی عبادت خانے تھے وہ ویران ہو گئے. بڑے بڑے عبادت خانے تمہارے یہاں وہاں سینما گھر ہے آج، یا مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں نے خرید کر کے وہاں مسجدیں بنانا شروع کر دی. تمہارے وہ مذہب کی عمارتیں جو مذہب کے لیے بلایا کرتی تھیں آج ویران نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا؟ قوم تم سے الگ کیوں ہو گئی؟ تم پریچر ہو، یہاں کے علماء جس کو کہا جائے ہو، لیکن قوم نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ تمہاری قوم نے. اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ بے دینی اریانی کا غلبہ ہوئے، اسی وجہ سے لوگ ہمیں چھوڑ گئے. میں نے کہا نہیں پریچر صاحب، آپ نے اپنے اوپر کبھی مطالعہ کیا ہے؟ اپنے ذہن کے اوپر، اپنے جسم کو مطالعہ کیا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے اپنے کو دیکھو اندر میں کیا ہے تمہارے، پھر مبلغ بن کر کے قوم کے پاس جاؤ، قوم تمہیں سر پہ بٹھائے گی. لیکن تمہارے اندر اگر وہ چیز نہیں ہے، کیا اندر؟ میں نے کہا عیسیٰ کا نور تمہارے اندر تو ہے نہیں، وہ تو محمدیوں کی طرف چلا گیا، انہوں نے اس کو لے لیا، اور جب آخر دور میں تشریف لائیں گے تب بھی ان سے لیں گے. وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، ہماری طرف آئیں گے. تم دنیا کی لالچ میں بہت آگے نکل گئے. کبھی وہ بھی دور تھا جو یورپ کے اندر مذہبی لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، وہاں کے پریچروں کی حکومت ہوا کرتی تھی، کابینہ والے ان سے فیصلہ لیا کرتے تھے، ان سے فتوائیں لیا کرتے تھے. لیکن تمہارا ناقص نظام جب آگے بڑھ گیا تو ان لیڈروں نے تمہیں چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں یہ ناقص لوگ ہیں، یہ ناقص لوگ ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. میں نے کہا میں دعوت دینے کے لیے تو آیا ہوں، تو ایسے لوگوں کو دعوت دینے جو وہاں کے پریچر ہو. اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ہر اتوار کو جا کر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ کچھ پڑھتے ہیں، پھر یوں اٹھا کر کے گردن نیچے کر کے دعا کرتے ہیں، اور پھر جاتے جاتے کھاتے پیتے ہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہوتی ہیں. مجھے بھی دعوت ملی. میں نے کہا ہاں میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ مجھے ایسی جگہ کی دعوت ملے جہاں سب عیسائی اکٹھے ہو، گفتگو ہو. میں نے محبت کے موضوع پہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن بیان کیا ہے وہ چیزیں بیان کی، تیار کر کے لے گیا. میں نے کہا اگر فوٹو اسٹیٹ بھی چاہیے تو تم لے سکتے ہو. بیان کیا تو وہ خود حیرت میں تھی، مرد عورتیں مجھے تنہائی میں ملنے کی کوشش کرتی رہی، ٹیلی فون نمبر لیتی رہی کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں آج تک ہمیں انجیل سے یا تورات سے وہ چیزیں نہیں ملی. میں نے کہا تورات انجیل ہے ہی نہیں، وہ تو بدل گیا، تبدیل ہو گیا، اور ہماری کتاب قرآن اور خاتم النبیین پہ نازل ہوئی، اس کی حفاظت اللہ نے کی. تو مسلمانوں یہ آخر کیا؟ مسلمان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. مبارک دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ مسلمان تیزی سے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. تکالیف بھی مسلمان پر ہیں، مصیبتیں بھی مسلمانوں پر ہیں، اذیتیں بھی مسلمانوں پر ہیں، لیکن یہ تکالیف ہمارا حوصلہ ختم نہیں کرتی، حوصلہ بڑھا رہی، حوصلہ بڑھا رہی. ہم سچے لوگ ہیں، ہم صدیق کے پیروکار ہیں، ہم صداقت والے لوگ ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں. ہمارا درس بھی یہ نہیں ہے، ہمارا درس بھی محبت کا ہے، اور تصوف کا ہے، اور مراقبے کا ہے، اپنے اندر کے صفائی کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. وما علینا